अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान रियासत की हसास तंसीबात पर हमले किए गए और शहदा के मुजस्मों और यादगारों को मिसमार किया गया था। इन वाक़यात ने पूरी कौम को शर्मसार कर दिया था। आज पूरे मुल्क में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया गया। मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसी के साथ आज आर्मी चीफ ने पुलिस लाइन इस्लामाबाद में पुलिस शहदा के अहले खाना से खिताब भी किया और इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत का दौरा किया, जिसे रियासत मुखालिफ मुजाहरों में जला दिया गया था। जबकि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अज़मत शहदा कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया, जिसमें शहदा के वर्सा की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। आज आर्मी हेडक्वार्टर में यौम तकरीम शहदा की तकरीब में आर्मी चीफ के अलावा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। यौम तकरीम शहदा से मुताल्लिक़ ISPR से जारी बयान में कहा गया कि चाहे कुछ हो जाए, शहदा हमारा फ़ख्र थे और हैं और हमेशा रहेंगे। किसी को भी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मौके पर आर्मी चीफ ने शहदा के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात की और कहा कि पाक फ़ौज शहदा के बच्चों की वारिस है। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में पुलिस शहदा के लवाहिकीन से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती और वक़ार को मजरूह करने वालों को कौम न माफ़ करेगी, न भूलेगी और न ऐसे अमर को बर्दाश्त किया जाएगा। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इस इमारत से 14 अगस्त 1947 को आज़ादी का ऐलान किया गया। तारीख़ी और कौमी विरसे को जला देना कहाँ की हुब्बुल-वतनी है। उनका कहना था कि 9 मई की शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं, लिहाजा उन्हें सज़ा ज़रूर दी जाएगी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अज़मत शहदाए कन्वेंशन के इनेकाद के मौके पर शहदा के वर्सा भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे और कन्वेंशन में शहदा की वीडियोज़ देखकर शहदा की माएँ और अहले खाना रो पड़े थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आबदीदा हो गए थे और इस मौके पर शहबाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि 9 मई की रेड लाइन क्रॉस करने वाले शरपसंदों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में बताया गया कि 9 मई के शरपसंदी के वाक़यात में मुलव्विस से 95% अफराद की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि 60% को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सिविल और निजी इमारतों और अमलाक पर हमला आवर होने वालों के खिलाफ पाकिस्तान पिनल कोड और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए आला अदालतों से रुजू का हक भी मौजूद है। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए साबिक रुकन कौमी असम्बली मियाँ अकरम उस्मान समेत 16 मुल्ज़िमान को पाक फौज के कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। एक और अहम पेशरफ्त ने आज वफाकी वज़ारत दाखिला ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत PTI के 80 से ज़ायद अरकान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए हैं। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे 14 तारीख को पंजाब में इलेक्शन होने थे, इलेक्शन नहीं हुए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रसानी की अपील पर समाअत जारी है। आज भी उसकी समाअत हुई, इसका अहवाल क्या है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को पंजाब के इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त की आज चौथी समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने नजरसानी के हवाले से दलाइल जारी रखते हुए कहा कि नजरसानी का दायरा कार महदूद नहीं होता, इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमत का होना ज़रूरी है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि अगर सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरां हुकूमत ही रहेगी, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हुए दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताख़ीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। इंतखाबात में 90 दिन की ताख़ीर का मदावा मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मदावा ऐसे भी हो सकता है कि 4.5 साल के लिए नई मुंतखब हुकूमत आ जाए। आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरां हुकूमत 4.5 साल रहे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने करार दिया कि निगरां हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन करवाने ही आती है। आइन में कहां लिखा है कि निगरां हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है।
جسٹس منیب اختر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن تو کہتا تھا فنڈز اور سیکیورٹی دیں تو انتخابات کروا دیں گے، اب آئین کے حصول کی بات کر کے خود اس سے بھاگ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بطور آئین کی محافظ عدالت کب تک خاموش رہے گی؟ آرٹیکل 224 کو کتنا عرصہ خانے میں رکھ سکتے ہیں؟ سہیل سواتی نے کہا کہ حقائق اور سیاسی ماحول کو دیکھ کر ہی 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی، 9 مئی کو جو ہوا اس پر خدشے کا اظہار کر چکے تھے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو بہتر لگے وہ موقف اپنا لیں۔ الیکشن کمیشن کی وکیل نے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں الگ الگ انتخابات ممکن نہیں، پنجاب میں منتخب حکومت آ گئی تو قومی اسمبلی کے انتخابات کیسے شفاف ہوں گے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جس آئینی اصول کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے نقطہ اٹھایا کہ کل ارکان اسمبلی کے لیے 20 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور ہوئی، الیکشن کمیشن کو بھی 21 ارب ہی درکار تھے۔ حکومت جو کہتی ہے الیکشن کمیشن خاموشی سے مان لیتا ہے۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پیر کو معاملے کی دوبارہ سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز سماعت کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ آئین کا قتل ہو چکا ہے کیونکہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، الیکشن نہیں ہو رہے۔ اس سے قبل حکومت اور تحریک انصاف نے پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس میں اپنا جواب جمع کرایا۔ وفاقی حکومت نے اپنے جواب میں سپریم کورٹ سے اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اگر پنجاب میں انتخابات پہلے ہوئے تو قومی اسمبلی کے انتخابات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا پنجاب میں انتخابات قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے، جبکہ پی ٹی آئی نے اپنے جواب میں سپریم کورٹ سے نظر ثانی اپیل مسترد کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہوں۔ 14 مئی کو الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات پر تو عمل نہیں ہو سکا، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان اب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کرائے گی۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب حسنات ملک صاحب۔ حسنات صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ حسنات صاحب، سپریم کورٹ کی جانب سے 14 مئی کو الیکشن پنجاب میں کرانے کی جو تاریخ دی گئی تھی وہ تاریخ تو اب گزر گئی ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست اس کی سماعت چل رہی ہے۔ اب تک 4 سماعتیں ہو چکی ہیں، ابھی تک الیکشن کمیشن کے وکیل ہی دلائل دے رہے ہیں، گویا اب یہ سمجھا جائے کہ الیکشن کی بہت جلدی نہیں ہے، معاملہ سست روی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی یہ تو پتہ ہے کہ آرڈر ان کا ڈیفائنس ہو چکا، عمل درآمد اگر ہونا تھا تو 14 مئی کو الیکشن ہوتا، اس کے بعد اب ان کے پاس بھی آپشن بہت کم ہیں۔ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی نہیں کسی کے خلاف، جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا، تو اب عدالت کی طرف سے یہ تھا کہ جو ریویو میں جو نکات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کیا ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں، اور دوسری بار بار ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اوپن مائنڈ سے بیٹھے ہیں، کیونکہ اس وقت مسٹرسٹ بڑا ہے حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان، خاص کر چیف جسٹس اور اس بینچ کے درمیان، تو وہ مسٹرسٹ کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوئے، اور پورا الیکشن میٹر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ مس ہینڈل ہوا، کس طرح جو ہے وہ سو موٹو لیا گیا، 100 موٹو کے بعد 9 رکنی بینچ، 9 رکنی کے بعد پھر 5 رکنی کے بعد 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، اور پھر بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور جو ججز نے ڈسینٹ کیا، اور اس میں یہ بات بھی آئی کہ جی 4-3 کا معاملہ بھی آیا کہ جی 4 ججز نے جو ہے الیکشن پہ پٹیشن جو ہے وہ 100 موٹو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا، اور معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا کہ 3 دن میں ڈیسائیڈ کرے۔ اب 4-3 کا جو معاملہ ہے وہ یہ کوئی حکومت کی طرف سے نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی، تو یہ اب آج بھی بظاہر یہی لگ رہا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جی حکومت وہ بحث ختم کرے اور سارا فوکس جو ہے وہ اس جو ہمارا فیصلہ ہے 4 اپریل کا اس پہ فوکس کرے، کیونکہ جو نیریٹو ہے حکومت کا وہ ہے 4-3 کا، جی وہ اوپنلی کہتے ہیں جی کہ یہ ہم کس فیصلے پہ عمل درآمد کریں، 4-3 ہے۔ اب 4-3 کا جو معاملہ ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے آج بھی کہا کہ جی آپ نے مین کیس آرگو نہیں کیا، آپ فوکس آپ کا نمبر پہ تھا، فل کورٹ پہ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت جب اس قسم کی کیس جو 100 موٹو کیسز ہوتے ہیں یا 184(3) میں، یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس میں ججز خود امپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں،
اور پارٹیز پہ نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کون سا کیس آرگو کرے، یعنی کون سا پوائنٹ آرگو کرے گی، کون سا رہ جائے گا. اور جہاں تک بات ہے کہ جی یہ جو خدشات تھے کہ جی اگر پنجاب میں الیکشن پہلے ہو گیا اور نیشنل اسمبلی کے بعد ہوئی ہے، یہ خدشات کا اظہار کیا گیا، لیکن اس وقت سپریم کورٹ کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جی آئین نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ہمیں 90 دن میں انتخابات کرانے ہیں، اگر نہیں ہوگا تو کس طرح پھر جمہوریت ختم ہو جائے گی. تو حسن صاحب، آپ کو یہ معاملہ مزید اور کتنا کھنچتا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ عدالتی کارروائی کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو ہے یہ اندازہ جو لگ رہا ہے کہ ابھی تو مزید الیکشن کمیشن کے وکیل ٹائم لیں گے، پھر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی دلائل دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ صرف دلائل سے ہی ان جو اس قسم کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا، حالات کا ان پہ بڑا اثر ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آج سے 2 مہینے پہلے کچھ اور ریمارکس تھے، آج کچھ اور ہیں، کیونکہ حالات تبدیل ہو گئے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس نے ہر طرف کی اپنی امپلیکیشنز ہوئی ہیں اس کی، اور عدالت پہ بھی اس کا اثر ہوا. اور اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے دروازے کے باہر جو ہے جس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کی گئیں، اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ جی ان کو روکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد چیزیں بدل گئی ہیں، اور عدالت میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان حالات میں وہ بھی نہیں چاہ رہے کیونکہ کسی قسم کا کوئی ایسا آرڈر کریں، چیزیں جو ہیں وہ سازگار ہوں. وہ تو لگ نہیں رہا کہ چیزیں ابھی فی الحال سازگار ہوں گی. پی ٹی آئی خود جو ہے وہ اب باتیں کر رہی ہے کہ جی شروع دن سے اگر فل کورٹ یہ معاملے کو دیکھتی تو میں بھی الیکشن ہو جاتے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت عدالت کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اس فیصلہ جو ہے وہ کر دے اس معاملے کا. اچھا یہ بتائیں کہ کل چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے جو صدر مملکت کو خط لکھا تھا اس میں آپ نے انتخابات ایک ساتھ پورے ملک میں کرانے کا نقطہ یہ نہیں اٹھایا تھا، تو اس وقت یہ نقطہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان سے اس بات پہ پوچھا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جب آئین الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے تو پھر آنکھیں اور کان کھول کر فیصلے کرنے چاہیے. اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں اس وقت بھی بہت مسٹرسٹ ہے، حکومت کو کوئی ٹرسٹ نہیں، اعتماد نہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں اس بینچ سے آئے، اور وہ کسی طرح بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے جس سے ان کا جو بیانیہ ہے اس کو نقصان پہنچے. چیف جسٹس صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں یہ بات ہے کہ جی جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پہلے یہ نقطے اٹھائے جاتے اور صدر پاکستان کو یہ چیز کیوں نہیں کی گئی، لیکن جب صدر کی طرف سے جو ڈیٹ اس کو ڈیلے کیا گیا، اکتوبر میں انتخابات کا کہا گیا کہ جی سارے جو پنجاب اسمبلی کا الیکشن 8 اکتوبر کو ہوگا، اس میں ساری ریزن تھی کہ کیوں 8 اکتوبر کو ہوگا. اس کے بعد بھی گائے بگائے یہ چیزیں اٹھتی رہی ہیں، اور ججز جو تھے ان کو ان چیزوں کا خود احساس کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے. اور سب سے مناسب جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو الیکشن کا میٹر ہے یہ جو ہے پارلیمنٹ پہ ریفر کرنا چاہیے تھا اور مذاکرات کے ساتھ، اور وہ آخر میں مذاکرات کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو رہے تھے. اب تو پی ٹی آئی کے خود جو ممبر ہیں کمیٹی کے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک سٹنگ اور ہو جاتی تو اسمبلی ڈیزولوشن کی کوئی نہ کوئی ایک ڈیٹ پہ ہم جو ہے وہ کسی پہ ہم متفق ہو جاتے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے پی ٹی آئی کے ممبران کو کہا کہ جی آپ آ جائیں. اچھا اسد صاحب، 14 مئی کے فیصلے پر تو عمل درآمد نہیں ہوا، اب اس پر مزید کارروائی کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ معاملہ اب کیسے آگے جائے گا؟ دیکھیں اس میں اب یہ نظر ثانی کی درخواست ہے، اس میں اگر یہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے جو کانسیکوینس کے لیے جو عمل درآمد نہیں ہوا ان کے فیصلے پہ 4 اپریل، اس کا ٹائم تو میرا خیال ہے توہین عدالت کا تو وہ گزر چکا ہے. اب اس کے بعد کارروائی ہوگی تو وہ بھی اب ان حالات میں میرا خیال ہے مناسب نہیں. جب سپریم کورٹ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گا، اور پہلی دفعہ 70 سال میں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہمیشہ عدلیہ کو رہی ہے اس دفعہ وہ بھی نہیں ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پھر کارروائی کریں. 2 ہی حل، ایک جی کہ یہ ریویو جو ہے ایکسیپٹ ہو جائے الیکشن کمیشن کا، دوسرا ہے کہ جی ریویو ریجیکٹ ہو جائے. لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ شیڈول کو رد و بدل کر سکتا ہے، الیکشن ایکٹ میں بھی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ اب کس طرح چیزیں جائیں گی. لیکن 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت اپنے ریمارکس میں بڑی محتاط ہے، اور کوئی میرٹ پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں، کوئی ایسا ریمارکس نہیں آیا
جس سے ہم کہہ سکیں کہ جی وہ پٹیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا حسنات ملک صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. آج ایک اہم پیش رفت میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کل آڈیو لیکس کمیشن کی خلاف درخواست پر سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں. آڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے. اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے بھی کمیشن کے خلاف ایک درخواست دائر کی، جس میں کمیشن کی جانب سے طلبی کے نوٹس کو چیلنج کرتے ہوئے کمیشن کی کارروائی اور احکامات کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی. واضح ہے کہ 19 مئی کو حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنایا تھا. کمیشن کا سربراہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو بنایا گیا، جبکہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر اقوان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے. کل اٹارنی جنرل نے 8 مبینہ آڈیو سے جڑے 12 افراد کے ناموں کی فہرست جوڈیشل کمیشن میں جمع کرا دی، جس میں سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کے نام بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ وہ وفاقی حکومت نے تحقیقات طلب 8 مبینہ آڈیوز ٹرانسکرپٹ مجاز افسر کے دستخط کے ساتھ کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں، جبکہ پرسوں آڈیو لیکس کی انکوائری کمیشن نے ایک پبلک نوٹس جاری کیا، جس میں زیر تفتیش آڈیو لیک سے متعلق عوام کو معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی. پیر کے روز کمیشن کی کارروائی کے آغاز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے اور کہا کہ کمیشن کسی جج کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، نہ کرے گا. سربراہ کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ کمیشن حقائق کے تعین کے لیے قائم کیا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کی کارروائی پبلک کرنے کا اعلان بھی کیا تھا اور آڈیو لیکس معاملے پر کمیشن ایک سماعت کر بھی چکا ہے، جبکہ دوسری سماعت ہفتہ 27 مئی کو کرے گا. کمیشن نے آڈیو سے جڑی 4 اہم شخصیات کو طلب بھی کر رکھا ہے، جن میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب، سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری، سینئر ایڈوکیٹ طارق رحیم اور سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی شامل ہیں. اس اہم معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب، سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے. آپ بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب وقت دینے کے لیے. سر، ایک تو اس کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے درخواست دی ہوئی تھی اور اب سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب نے بھی درخواست دے دی ہے. کتنا اہم یہ معاملہ ہے کہ اب اس کو سپریم کورٹ دیکھے گا کہ یہ کمیشن قائم رہنا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ہیں اور غالباً ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو کانسیپٹ ہے کمیشنز آف انکوائری کا وہ ایگزامن ہوگا اور اس میں یقیناً یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر تو کوئی کمیشن بنائی گئی ہے تو وہ ایک ہی قسم کے معاملے میں اکراس دی بورڈ ہے یا نہیں ہے، یا کچھ معاملات کو سیلیکٹیولی کمیشن کے سامنے رکھا گیا ہے، بقیہ معاملات کو نہیں رکھا گیا. دیگر کوشچن جو غالباً ایگزامن ہوں گے وہ یہ ہے کہ ایک سٹنگ جج کو سپریم کورٹ کے اس ادارے کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے اور ایویڈنٹلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، جو آرٹیکل 175 کے خلاف ہے. تو بہت سارے معاملات اس بینچ کے سامنے پیش ہوں گے اور یقیناً سیر حاصل بحث کے بعد ان کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل کنٹروورسیز ہیں وہ فائنلی دے وڈ کم ٹو ریسٹ. جی سر، آپ نے آرٹیکل 175 کا غالباً حوالہ دیا، لیکن یہ جو کمیشن بنانے کا قانون ہے اس کے لیے لازمی تو نہیں ہے اس میں کہ چیف جسٹس سے اس پر مشاورت کی جائے، انہیں اعتماد میں لیا جائے؟ قانونی طور پر تو یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پریکٹس ایسے نہیں ہے اور ایکچولی یہ کمیشنز آف انکوائری کی بھی ایک تاریخ ہے
یہ 2019 سے پہلے بھی ایک قانون اسی نوعیت کا تھا، اب یہ آیا ہے تو اس کے اوپر بھی ایگزامینیشن ہوگا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں امپلیسٹ ہوتی ہیں، کئی مرتبہ بہت ساری چیزیں ایکسپریسڈ ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ایگزامن کیا جاتا ہے. دیکھیے اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اپنے کیس میں کچھ ایک آؤٹ سائڈ انکوائری کی گئی اور معاملات کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس بھیجا گیا. تو وہاں کوشچن یہ تھا، اور جو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا قاضی صاحب نے، کہ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو اپنے آپ ہی انکوائری کرنے کی مجاز ہے، اس کے اوپر کوئی دیگر انکوائری تھوپی جا سکتی ہے؟ اب یہ اسی قسم کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے بارے میں بھی کچھ ویڈیو لیکس سرفیس ہوئی ہیں اور وہ ایگزامن ہوں گی، اور ظاہر ہے ان ججز کا کانٹیکٹ بھی انڈر ایگزامینیشن آئے گا. تو اگر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی وہ واحد اتھارٹی ہے جو ججز کے بارے میں انکوائری کر سکتی ہے، تو کوشچن یہ بھی ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے کہ کیا کوئی کمیشن آف انکوائری کے ماتحت تشکیل شدہ کمیشن انہی معاملات کو پہلے سے ٹیک اپ کر سکتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ جانے چاہیے، بلکہ ایکچولی وہاں پینڈنگ میں ہے. بالکل سر، جیسا آپ فرما رہے ہیں اب تو یہ بات واضح ہو گئی، کیونکہ 12 افراد کے جو نام اٹارنی جنرل کی طرف سے دیے گئے ہیں جو مبینہ طور پر ان آڈیوز میں موجود ہیں، اس میں ایک حاضر سروس جج بھی ہیں. تو آپ نے جیسا فرمایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی اصل فورم ہوگا، یا یہ یہاں پر بھی سپریم کسی جج کے خلاف یا اس سے متعلق انکوائری کی جا سکتی ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہوگا. سر اس بنیاد پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو چیلنج کیا گیا ہے اس کمیشن کو، وہاں پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے جو کہ اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دے؟ بالکل، یہ اٹ از آن دی کارڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرڈے کو ان کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے، اور وی آر آلریڈی آن تھرسڈے. ہیئرنگ جو ہے وہ فرائیڈے کو شیڈیولڈ ہے. اب اس میں دیکھیے نا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر جو ہیں انہوں نے بھی درخواست دی ہے، ان کو بھی کال کیا گیا ہے وہاں. تو کوئی نہ کوئی انٹریم آرڈر جو ہے وہ یقیناً کنسیڈر کیا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا آرڈر پاس کر دیا جائے گا، لیکن اگر تو کوئی کوشچن کنسیڈر کیا جائے تو اس میں ون وے اور دی ادر کوئی نہ کوئی ڈٹرمینیشن تو ہوتی ہے. سر جو یہ معاملہ ہے جس وجہ سے کمیشن بنایا گیا ہے، آڈیو لیکس ہمارے یہاں سیاسی بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، لیکن جن آڈیوز کی بات ہو رہی ہے وہ عدلیہ سے متعلق لوگوں پر مبنی ہیں، معاملات پر مبنی ہیں، اور اس میں بڑے سینئر لوگوں کے، ان کے خاندان کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم ان آڈیوز کی تو بھرپور تحقیقات ہو جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ صرف عدلیہ کے بارے میں کیوں، اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو صرف عدلیہ کے بارے میں بھی، تو پھر سارے معاملات جو عدلیہ سے متعلق ہیں، جس میں سب سے پہلا معاملہ جو ذہن میں آتا ہے وہ جج ارشد ملک کا ہے، جس نے وہ تمام پروسیڈنگ جو کہ خود اس کے اپنے سامنے ہوئی تھی وہ ساری کی ساری فرسٹریٹ کر دیں، اور الٹیمیٹلی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں بری کر دیا. تو اگر تو صرف ججوں کے بارے میں ہی ہے تو یہ جو ارشد ملک والا معاملہ ہے جو ایک اسی نوعیت کی لیک تھی، تو وہ کیوں شامل نہیں ہے؟ لیکن میں ذرا سا آگے جاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ اگر تو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے تو ساری ہی آڈیو لیکس کیوں نہیں؟ اور یقیناً پاکستان کی تاریخ میں یہ کوشچن جو ہے یہ پچھلے 1-2 سال سے اٹھا ہے، تو بہت زیادہ وہ لیکس بھی نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں زیادہ میں زیادہ 20-25 ہوں گی، تو ساری کی ساری کیوں نہیں؟ تو جہاں پر یہ سلیکٹیو ایگزامینیشن ہو اور جہاں پر کچھ معاملات کو اٹھایا جائے کچھ کو نہ اٹھایا جائے، تو پھر کوشچنس تو پیدا ہوتے ہیں. سر اب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک واضح تقسیم موجود ہے، اور اس موقع پر حکومت نے نارمز کو اور پریکٹسز کو سائٹ پر رکھ کر ایک کمیشن بنا دیا ہے، اور اس کے سربراہ محترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اس پر اعتراض آ گیا، ایک درخواست جمع کرا دی عمران خان صاحب نے اور عابد زبیری صاحب نے. چیف جسٹس نے اس پہ ایک لارجر بینچ بنا دیا. اب یہ سارا معاملہ جو پہلے سے تقسیم شدہ
سپریم کورٹ ہے اس کو مزید وہاں پر کیا حالات پیدا کرے گا یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں آپ نے تقسیم کی بات کی ہے، ایکچولی یہ صرف تقسیم کی بات نہیں ہے. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس ہوا تھا کہ عمران خان سے متعلق کوئی بھی کیس کسی ایسی بینچ میں نہ لگایا جائے جس کے ممبر قاضی فیضیسا ہوں. تو اگر تو اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہیں اور آپ ایسے معاملے کو جس میں عمران ڈائریکٹلی کنسرن یا انوالوڈ ہیں اس ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں اور وہ اسی جج کی ماتحتی میں کانسٹیٹیوٹ کریں کہ جس کے متعلق ایسے ایڈمنسٹریٹو آرڈر سپریم کورٹ کے اپنے ریکارڈ کے اوپر ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت سیریس معاملات ہیں، میٹرز آف کنسرن انڈاؤٹڈلی. بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے ملکی معیشت جس کی چونیں ہل گئی ہیں. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے جو خطرناک اشارے بیان کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد. سیاسی اکھاڑ پچاڑ نے گزشتہ ایک سال سے ملکی معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں. غیر یقینی صورتحال کے باعث تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار معیشت کے ہر شعبے کا پھٹا بیٹھ چکا ہے. شرح نمو انتہائی سست ترین ہے. مہنگائی 58 سالہ تاریخ کی بلند ترین شرح 36.4% پر پہنچ چکی ہے اور شرح سود 21% کی ریکارڈ سطح پر ہے. ایکسپورٹس اور ترسیلات زر مسلسل کئی ماہ سے گراوٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر تشویشناک حد تک گر چکے ہیں. روپے کی مقابل ڈالر کی قدر تاریخی حدوں کو چھو رہی ہے جس کے نتیجے میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار پروان چڑھ رہا ہے اور یہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. بدترین معاشی صورتحال کی عکاسی کل وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ میں بھی کی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ رواں مالی سال کوئی بھی معاشی ہدف پورا نہیں کیا جا سکا. ہماری جی ڈی پی گروتھ 75 سالہ تاریخ کی دوسری کم ترین سطح یعنی 0.29% پر ہے جبکہ رواں مالی سال کا ہدف 5% تھا. ملک میں جاری سیاسی رساکشی پہلے گزشتہ مالی سال یعنی پی ٹی آئی دور حکومت میں شرح نمو 6.1% ریکارڈ کی گئی تھی. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران بھارت میں شرح نمو 7% جبکہ بنگلہ دیش میں ترقی کی شرح 5.3% رہی. صرف جی ڈی پی گروتھ ہی نہیں بلکہ دیگر معاشی اشاریے بھی خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں اور اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. حکومت کی رپورٹ کے مطابق صنعتی ترقی، زراعت، خدمات اور تعمیرات سمیت بیشتر بڑے شعبوں کی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے ہیں. اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی یہ خصوصی رپورٹ. یہ رپورٹ ملکی معاشی بدحالی کی تصویر پیش کر رہی ہے. اس صورتحال سے نکلنے کے لیے تمام ماہرین متفق ہیں کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے سوا کوئی رستہ نہیں بچا. لیکن حکومتی اقدامات اور بیانات سے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو خیر بات کہہ دیا گیا ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھنے کی شرط عائد کی گئی تھی لیکن ایک بار پھر مارکیٹ میں مداخلت کا عنصر نظر آ رہا ہے کیونکہ آج انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے نرخ میں 27 روپے کا بڑا فرق دیکھا گیا ہے. ڈالر کو مصنوعی طور پر روکنے کی روش درک نہ کی گئی تو رواں سال جنوری والی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے جب ڈالر یکدم 25 روپے مہنگا ہو گیا تھا. پرسوں ہمارے پروگرام میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی یہی بتایا اور روپے کی اصل قدر کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یہ مصنوعی ہے اصل نہیں. یہی نہیں حکومتی خرچیوں نے آئی ایم ایف کی جانب سے اخراجات میں کمی کی دوسری شرط کی بھی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور گزشتہ روز حکومت نے اراکین قومی اسمبلی کے ثوابدیدی فنڈز میں 59% اضافہ کر دیا جس کے نتیجے میں رواں مالی سال قومی خزانے کو 111 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. حالیہ دنوں میں ہی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 سے 30 روپے تک کمی کی ہے. یہ اقدامات ایسے وقت اٹھائے جا رہے ہیں جب تمام معاشی ماہرین اور عالمی جریدے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں. لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کل آئی ایم ایف پروگرام ختم کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے اصرار کیا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. وزیر خزانہ کا اطمینان بھی معاشی ماہرین کو مطمئن نہیں کر پا رہا جو سمجھتے ہیں کہ معاشی دلدل سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام ہی پاکستان کی آخری امید ہے.
آج ہی کی بات ہے کہ عالمی جریدے فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام نہ صرف سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اشد ضروری ہے بلکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر دوست ممالک کی جانب سے مزید فائنینسنگ کے لیے بھی معاون ہوگا۔ اس اہم ترین معاملے پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب، سابق مشیر وزارت خزانہ اور سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اس معاشی بدحالی اور اس سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے ساتھ ساتھ جو اب معاشی اشاریہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی دیگر گوں ہیں۔ کوئی اشاریہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں بتا رہا ہو کہ اس وقت حالات اچھے ہیں۔ اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین FBR، اور ڈاکٹر خاقان نجیب، سابق مشیر وزارت خزانہ۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ شبر زیدی صاحب، جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی، وہ یہ بتا رہی ہے کہ 75 سالہ تاریخ میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 0.29% پر ہماری گروتھ ہے، اور وزیر خزانہ کو اگر دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ آگے کی فائنینسنگ بھی موجود ہیں، حالات ان کے مطابق بہتر ہیں، لیکن رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مسعود صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں اور آپ کے پروگرام میں فالو کرتے رہے ہیں تو میری کوئی پریڈکشن بھی اور میں نے جو کچھ بھی کہا ہے پچھلے 2 سال سے وہ بالکل میرے اندازے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور آپ لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی نمو کی کیا پوزیشن ہے، معاشی ترقی کیا پوزیشن ہے۔ دیکھیں جو آج کے حالات ہیں وہ ہمیں معاشی تباہی کی طرف آلموسٹ لے گئے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ معاشی تباہی نہیں آئی ہے، یہ ہم لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ اور مگر میں آپ کو جو بات میں واحد آدمی تھا پاکستان میں جو یہ بات 2021 سے اس وقت جب کہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت سے پریڈکٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بلا وجہ کے لارے دے رہے ہیں، اس معیشت کے اندر آپ کے سسٹم میں جان نہیں ہے اور یہ اس طرح نہیں چل سکتی۔ مگر جو آپ نے سارے باتیں کی ہیں، اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی ہے آپ نے، مگر جو بات آپ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ 2% آبادی کی گروتھ اور مائنس کی گروتھ ہے آپ کے ساتھ، اور 45% کی آپ کے پاس اس وقت انفلیشن ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ آپ کا اس وقت آپ کا جو آپ کے خرچات ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ 57 کھرب روپے ہے، جس کا انٹرسٹ کاسٹ جو ہے وہ آپ کا تمام ریونیو کھا جائے گا۔ تو اب یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ کس طرح چلانا ہے۔ اب اس وقت جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بالکل باٹم لائن کی تباہی سے کیسے بچانا ہے۔ تو مگر آپ لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان بیانات کو جو یہ آپ کے پولیٹیکل لوگ دیتے رہتے ہیں یا وزیر خزانہ دیتے رہتے ہیں۔ آپ اس بات کو ریئلائز کرا کریں کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ معیشت ایک بڑے آرگنائز طریقے سے نیچے گر رہی ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسعود صاحب کہ پاکستان کی معیشت کو ہم کمپیئر کرتے ہیں نواز شریف ورسز PTI ورسز پیپلز پارٹی، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ۔ انڈیا کو 2002 میں اور پاکستان کو 2002 میں دیکھیں اور پاکستان کو 2023 میں دیکھیں تو 20 سال میں جو ہمارے 4 دور رہے واپس جس میں مشرف اسی پر مزید آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے کہا کہ باٹم لائن کی تباہی سے کیسے بچایا جائے، تو خاقان نجیب صاحب جتنے بھی اشاریے اس وقت معیشت کے ہیں وہ سب جو ڈکلائن کی طرف ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ شبر زیدی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ باٹم لائن کی جو تباہی ہے اس سے اب کیسے بچایا جائے، میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ معیشت کا پہیہ کیسے آگے چلے، لیکن اچھا اب نقطہ اٹھایا شبر زیدی صاحب نے کہ اب جو تباہی ہے اس کی، اس سے ہم کیسے بچیں۔ اگر ہم چونکہ آپ نے سارا انٹروڈکشن اچھا رکھا ہے، آپ نے سب کچھ بیان کر دیا، ایک نمبر اور رکھ دیجئے، میں ابھی اسٹیٹ بینک
کی فگرز دیکھ رہا تھا، ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 4.2 ارب ڈالر پہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ 2021 دسمبر میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز 18 ارب ڈالر تھے۔ تو یہ جو شارٹ ٹرم چیلنج آپ کو آیا ہے، یہ آیا ہے ڈالر کرنچ کا، ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا۔ آپ کے سارے ذرائع جو تھے وہ تقریباً جو ہیں وہ سکڑ گئے تھے، بیکاز IMF کے پروگرام میں تھے آپ، you were lucky to be in an IMF program. بٹ چونکہ ہم نے بارہا ان کے پروگرام سے انحراف کیا، ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ رہا، ہر ریویو ڈیلے ہوتا رہا، تو آپ یہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ Now let's say کہ اب آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، تو what is your best course of action؟ کوئی بھی اچھا پالیسی میکر مسعود بھائی would have his best course of action and then subsequent courses of action. I think پاکستان کا جو بیسٹ کورس آف ایکشن آج بھی ہے کہ کسی طرح بجٹ ایسا فراہم کیا جائے جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو اور 9th ریویو کو کمپلیٹ کیا جائے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ شاید سنسیئر ہے، اور جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو وہ بھی اس کو برابر کروا رہے ہیں حکومت کو کہ IMF کے علاوہ تکلیف بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ لیٹ سے کہ آپ نے اپنی امپورٹس پہ اس طرح کی قدغن نہ لگائی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو مہنگائی ہے وہ 36% میں نہ ہوتی، کیونکہ امپورٹڈ انفلیشن کا بڑا عنصر آپ کے روپے کی قدر کی ویکنس، سپلائی شارٹ فالز اور جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشن ہے اس کے بلڈ اپ سے آ رہا ہے۔ سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اکانومی کو ری اوپن کرنا، ان کلاگ کرنا، یہ تو میرا بیسٹ کورس آف ایکشن ہے۔ میرا نیکسٹ کورس آف ایکشن یہ ہے کہ بجٹ سر پہ ہے، آپ کو ایک فزیکلی بہت رسپانسبل بجٹ دینا چاہیے۔ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام نہیں ریوائز ہوتا تو آپ کو ریوائو کرنے کے باوجود ایک نئے پروگرام کو جانا پڑے گا، یعنی کہ دونوں صورتوں میں۔ دس از دا اسمالر سفیر جس میں آپ آپریٹ کریں گے۔ پر یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے جو لانگ ٹرم چیلنجز ہیں، جیسے صحیح کہا شبر صاحب نے، اگلے سال 7500 ارب روپیہ تو آپ نے ڈیٹ سروسنگ میں دینا ہے۔ آسان نمبر رکھتا ہوں، 6500 ارب روپیہ وفاق کے پاس رہ جائے گا، یعنی کہ 1000 ارب بورو کریں گے تو یہ صرف انٹرسٹ پہ ہوگا، باقی سارے خرچے حکومت کے مارک اپ میں 1000 بورو کر کے پے کریں گے، ڈیولپمنٹ ایکسپینس، رننگ آف دا سول گورنمنٹ، آرمڈ فورسز، یہ سب کچھ پے ہوگا بوروڈ ریسورسز سے۔ جی بالکل، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ شبر زادی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور ہم بھی مسلسل اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ شبر زادی صاحب، آپ مسلسل ہمارے پروگرام میں بھی کہتے رہیں اور مختلف فورم سے بھی کہتے رہیں کہ IMF کے پروگرام میں جانا لازمی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وزیر خزانہ یہ فرما رہے ہیں کہ بجٹ بھی آ جائے گا، IMF پروگرام اب ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، جون سے پہلے اب اس کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ خاقان صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ دینا ہوگا۔ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک اچھا بجٹ بھی ہو جو انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹیبل ہو، ہمارے ہاں بھی ایک حقیقی طور پر اسے سمجھا جائے کہ ایک حقیقی بجٹ ہے، اور IMF پروگرام بھی نہ ہو؟ دیکھیں، خاقان جو ہے وہ IMF کو سمجھتا ہے، اور تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں۔ یہ تو کوئی بالکل ہی بیوقوف اور جاہل آدمی ہوگا جو پاکستان کی چیزوں کو نہیں سمجھتا یا انٹرنیشنل اکنامکس کو نہیں سمجھتا، جو یہ کہے گا کہ ہمیں IMF کے ساتھ نہیں جانا یا IMF کا اگلا پروگرام نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ دنیا کو جانتا ہے، نہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، نہ وہ انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھ رہا ہے۔ تو یہ جو بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں، اور میں بڑا سنسیئرلی سمجھتا ہوں، میں بڑا آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج ٹریبیون نے خبر دی ہے شہباز رانا صاحب کی کہ IMF میں نہیں جانا، یہ ڈار صاحب نے کبھی نہیں کہا ہوگا۔ میں تو ان کے فیور میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کا سینسیبل فائنانس منسٹر یہ بات نہیں کر سکتا۔ بات یہ نہیں ہے مسعود صاحب، بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے، خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ کی بکس بیلنس ہو رہی ہیں، نہ میرے فسکل اکاؤنٹ کی بک بیلنس ہو رہی ہے، یا میں آسان کر دوں، نہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے ڈالر ہے، عام آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے ڈالر ہے، امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر ہے، نہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے روپیہ ہے۔ دونوں اکاؤنٹ کو
ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے رکھنا پڑے گا اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے پاس فیوچر میں ڈالر نہیں ہیں. ہم یہ ان کو یہ چکر جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کمٹمنٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ چکر وہ اب نہیں کھائیں گے. آپ ان کو صاف بات بتائیں کہ ہمارے پاس آگے جا کے ڈالر کی شارٹیج ہے. آئی ایم ایف ایک سمجھدار ادارہ ہے، وہ ان چیزوں میں ڈیل کرتے رہیں، وہ آپ کو اس میں مدد کرے گا. اگر آپ مسلسل یہ بات کرتے رہیں کہ آپ، اور یہ ہمارا بڑا پرابلم رہا ہے کہ ہم سچ بتائیے. بولیں، ملک کے اندر بھی سچ بولیں، ملک کے باہر بھی سچ بولیں، نمبروں کے گھورک دھندے میں لوگوں کو نہ پھنسائیں، نہ قوم کو نہ اداروں کو. شبر خاقان نجیب صاحب، کچھ عرصے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اور اس وقت صورتحال اتنی کلیئر نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام میں جانا نہیں چاہتی. اور آج ہمارے ساتھ جو پاس جو چیزیں موجود ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈ میں اضافہ کر دیا، ایکسچینج ریٹ کو آپ دیکھ لیں، پیٹرولیم پرائسز میں کے جو رد و بدل ہے اس کو آپ دیکھیں، تو صاف یہ لگ رہا ہے کہ تمام وہ اقدامات جو آئی ایم ایف کے لیے شجر ممنوع تھے وہ ہم کر رہے ہیں. تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا چاہتے، یہ ثابت ہو رہا ہے. دیکھیں، آئی تھنک اب بھی آئی وڈ سیکنڈ واٹ شبر صاحب از سیئنگ کہ کوئی بھی سینسیبل وزیر خزانہ، کوئی بھی سینسیبل فائنانس ڈویژن، اور چونکہ میں نے بہت عرصہ کام کیا ہے، شبر بھائی نے بھی آن دی ادر سائڈ ایف پی آر کی سائڈ پہ کام کیا، وہ یہ جانتے ہیں کہ فائنانس ڈویژن میں کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اگلے سال کا جو آپ 25 ارب ڈالر ہے وہ آپ کہاں سے پیدا کر سکیں گے اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہوتے. اور یہ ابھی میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ذکر نہیں کیا. لیٹ سے کہ آپ 5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ رن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 30 ارب ڈالر آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، یہ آپ نہیں کر پائیں گے. ویری فرینکلی یہ جو آپ کا جون گزر رہا ہے نا، یہ میں اب کھل کے اگر کہہ دوں آج آپ کو 4.1 ارب ڈالر چاہیے. یو آر لکی کہ اس میں سے 2.3 ارب ڈالر چائنا سے آ رہے ہیں. اگر یہ نہ آ رہے ہوتے تو جون بھی پرابلم میں آ جاتا. I didn't want to say it but now because I know کہ جون میں وہ پیسے چائنا کرنے جا رہا ہے آپ کو، تو آپ کے ریزرو پھر بھی آج بھی گرے ہیں 119 ملین ڈالر اس ہفتے میں، اور بھی نیچے جا سکتے ہیں جون میں. سو لیٹس آل بی ویری ویری سیریس کہ ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ہے. فسکل کا خسارہ ہم دونوں نے آپ کو بتایا، ہم نے آپ کو ایک ایکسٹرنل کا خسارہ بتایا. یہ سامنے رکھ کے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ پہ بات ہوگی. آپ کی یہ بات ہوگی کہ ایکسپینڈیچرز پورے بجٹ میں کیسے ریفارم ہوں گے. دیکھیں، ویری سیریس ایفرٹ ہیز ٹو بی میڈ آن دی ایکسپینڈیچر سائڈ. آئی لیو دی ٹیکس سائڈ ٹو شبر بھائی، ہی از مور آف این ایکسپرٹ آن دیٹ. بٹ ایکسپینڈیچر سائڈ میں بخوبی سمجھتا ہوں. آپ کو اپنا جو 7,500 ارب اگلے سال مارک اپ میں دینا ہے اس پہ کام کرنا ہے. ٹریجری سنگل اکاؤنٹ آپ لائیے، پبلک فائنینسز کو ٹھیک کیجئے، آپ ڈیٹ کی ری پروفائلنگ یا ریسٹرکچرنگ پہ کام کیجئے. آپ کے جو ایس او ایز میں سبسڈی کا بڑا اماؤنٹ جاتا ہے اس کو ٹھیک کیجئے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو سٹریم لائن کیجئے. یہ کام تو آپ کو کرنے پڑیں گے. پینشن 250 ارب تھی. مسعود، آئی ایم گوئنگ ٹو گو آن ریکارڈ اینڈ سے دس. At the seat sitting in all the meetings, I used to say کہ یہ ڈبل ہو جائے گی. آج یہ 550 ارب پہ ہے، اگلے سال یہ اور بڑھ جائے گی. آپ کو پینشن ریفارم آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر ایسا کرنا پڑے گا کہ اس کی گروتھ 0 ہو جائے اگلے 3 سے 5 سال میں. اور اب آئی ایم ایف کا پروگرام میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 سے 3 سال کا پروگرام شاید بات بنائے گا نہیں. اب آپ کو 3 سے 4 یا 5 سال لمبا پروگرام لینا پڑے گا. اور میں جس طرح آپ کو شبر زیدی صاحب کو فالو کر رہا ہوں مسلسل، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گفتگو آپ کرتے رہے ہیں وہ حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے، ویسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. شبر زیدی صاحب، خاقان نجیب صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ جی آپ کو اپنی کلیکشن بڑھانی ہوگی، آپ کو اپنے جو آپ پیسے جمع کرتے ہیں اس کو بڑھانا ہوگا. آپ ایف بی آر میں رہے، آپ نے ادھر ریفارمز کرنے کی کوشش کی، بڑا اچھے سیٹ اپس آپ نے لانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ایف بی آر کو 400 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. تو ان حالات میں جہاں معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے، جہاں آئی ایم ایف پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے، جہاں پر ہم نے امپورٹس کو بند کیا ہوا ہے، ترسیلات زر کے ایشوز ہیں ہمارے پاس، تو ہم کس طرح سے اپنے ریونیو کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں مسعود صاحب، ریونیو بڑھانے کا جو ہے وہ اگر آپ آلریڈی ٹیکس لوگوں پر ٹیکس لگائیں گے تو پاکستان کی معیشت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی.
جیسے آپ نے سنا ہے یہ ریزرو کو ٹیکس لگا رہے ہیں، یہ نہایت ہی جاہلانہ اور انلیگل اسٹیپ ہے، وہ ہم اس کو ویسے ہی ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیں گے اگر انہوں نے لگایا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے آپ ٹیکسز مزید نہیں بڑھا سکتے، اور ٹیکسز کی جو انکریز ہوتی ہے وہ ایک دم سے نہیں آتی ہے اگر آپ کو سسٹینیبل گروتھ چاہیے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اگلے سال میں ایکچول ٹیکس کلیکشن میں کوئی سبسٹینشیل انکریز کر سکیں گے۔ ہاں انفلیشنری انکریز ضرور مل جائے گی آپ کو۔ جو خاقان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا کام ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپینڈیچر کو مینیج کریں، اور میں اس بارے میں آج آپ کے سامنے بالکل صاف بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری انٹرسٹ کاسٹ ہے، ہمیں اس کا ایک پورشن ایلوکیٹ کرنا پڑے گا NFC کے تحت صوبوں کو، کیونکہ صوبوں کے پاس بے تحاشا پیسہ جا رہا ہے جو کہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہا، اور ہمیں اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو تباہی سے بچانے سے پہلے ہم NFC ایوارڈ کو ریویو کریں، اس کو دیکھیں کہ ہم 7,500 بلین کا خرچہ اگر ہم ڈال دیتے ہیں فیڈریشن کے اوپر اور ٹیکسز لگاتے ہیں عوام سے، اور صوبوں کے پاس ہمارے پاس کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، کوئی ایفیشنسی نہیں ہے، وہ عیاشی کر رہے ہیں گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے سے، تو آپ کو وہ چیز صحیح کرنی پڑے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکسز کے اندر لوگوں پہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، کیونکہ آلریڈی سارا ٹیکسز جو آ رہا ہے آپ کا وہ آ رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز میں، جو مہنگائی میں ایڈ کر رہا ہے۔ تو میں تو الٹا ریورس آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کریں، اور اس کے اسپیس دیں لوگوں کو، اگر IMF ایگری کرتا ہے، اور آپ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہیں ان کو صحیح کریں۔ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 1,000 بلین کے نیگیٹو سے سٹارٹ ہوگی، تو اس طرح یہ بات چل نہیں سکتی۔ مسعود صاحب بات بڑی سمپل سی ہے کہ پاکستان کی معیشت آج کے جو پیمانے ہیں اس پہ نہیں چل سکتی۔ آپ کو 23 جولائی 1 2030 کو پاکستان کی معیشت کے بنیادی خاکوں کو ریوائز کرنا ہے۔ اب یہ اسٹیٹس کیوں نہیں چل سکتا، اگر آپ نے کوشش کی تو یہ ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ بڑی اچھی تجویز ہے شبر ظہیر صاحب، اور آپ نے جو گفتگو کی ہے، کل مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو وفاقی حکومت اور NFC کو ریویو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خاقان نجیب صاحب، اس وقت جو ہماری ایکسچینج ریٹ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم جنوری میں کھڑے تھے وہیں ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، یعنی آج انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر میں کا جو فرق ہے وہ 27 روپے کا ہے۔ تو اس میں تو اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت ایک مرتبہ پھر انٹروین کر رہی ہے مارکیٹ میں، جو IMF معاہدے کی یا IMF کی شرائط کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مسعود بھائی ایک کامنٹ میں اور کرتا چلوں، NFC کو کرنے کی ضرورت ہے، بٹ ایکسپینڈیچر سائڈ کی ہم بات بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ گنجائش بہت زیادہ ہے بٹ سمجھ بہت کم ہے کہ یہ اتنے ان الاسٹک ایکسپینڈیچرز نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد پاپولیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ، زکوٰۃ، عشر، یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہونی ہیں ٹو دا پروونسز۔ آپ نے یہ ساری چیزیں سینٹر میں رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کا کرنٹ بجٹ بھی دیتے ہیں اور ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیتے ہیں۔ فیڈرل کا جو بجٹ ہے وہ بالکل ہل گیا ہے آن دی ایکسپینڈیچر سائڈ، سو NFC کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایزیئر وے آؤٹ ہے، اس کا بوجھ عوام پر کم پڑتا ہے اور یہ ایفیشنسی کریٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو رن کرنے میں۔ مگر خاقان نجیب صاحب، NFC سے ابھی جتنا پیسہ صوبوں کو ملتا ہے، صوبے تو اس میں بھی خوش نہیں ہیں، یہ اقدام کر لیں تو صوبوں کو تو اور پیسہ چاہیے پھر۔ پر یہ ڈیوپلیکیشن کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا ہر صورت میں، بیکاز وفاق پہ یہ بوجھ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ آئیے کہ روپے کی قدر ایک کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں شبر ظہیر صاحب اس معاملے پر۔ خاقان صاحب ذرا شبر ظہیر صاحب کو سن لیں، پھر ڈالر والی سوال پر آئیں۔ جی شبر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں یہ جو صوبائی گورنمنٹ نے شکایت کرتی ہے نا، آج 25 مئی ہے، آپ بلا لیں سیکرٹری فائنینسز کو پنجاب کے، سندھ کے، KPK کے، ان سے پوچھ لیں ان کے بعد کتنا پیسہ فارغ پڑا ہے۔ اگر ان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کا 80% سے زیادہ فارغ نہیں ہو تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ یہ آج آپ بلائیں، کل بلائیں ٹی وی پر سیکرٹری فائنینس، میں یہی عرض کر رہا ہوں شبر ظہیر صاحب اور KPK کہ وہ یہی ہمیشہ کہتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ بجٹ یہ ایک الگ بحث ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میری بات سن، نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔
میں کہہ رہا ہوں اس کو بلائیں, اس سے پوچھیں کہ تمہارے پاس کتنے پی ایچ ڈی پی کے اندر انیوٹیلائز پیسے پڑے ہیں. 80% انہوں نے ابھی خرچ نہیں کیا ہوگا, ابھی صرف 1.5 مہینہ رہ گیا ہے. بالکل بالکل, میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں سر, پاس اتنے پیسے, میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں. خاقان صاحب وہ ڈالر والی بات آگے چلے جی, کہ مارکیٹ میں حکومت انٹروین کر رہی ہے. ڈالر اینڈ روپی تھنگ, اس پہ ایک تو مسعود بھائی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں جو روپے کی قدر ہے آپ کی, یا کسی ملک کی بھی جو قدر ہے, وہ دو چیزوں پہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پیداواری صلاحیت وز دنیا کیا ہے. ایکچوئل میں تو یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے نا, آپ کی پیداواری صلاحیت یہ ہے کہ آپ 30 ارب ڈالر کی چیزیں دنیا کو بیچتے ہیں اور 72 ارب ڈالر کی چیزیں دنیا سے منگواتے ہیں. سو یہ یاد رکھیے کہ جب تک اس پیداواری صلاحیت, جس کو پروڈکٹیوٹی انگریزی میں کہتے ہیں, نہیں ٹھیک کریں گے, آپ کی کرنسی کی اسٹرینتھ نہیں آئے گی. شارٹ ٹرم میں یہ ضرور بات ہے کہ پاکستان کا جو دو چیزیں اس میں بھی ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو لیکوڈیٹی کرنچ ہے, سپلائی سائڈ بہت ڈسٹربڈ ہے بیکاز ہم ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری یہ چیز ہو رہی ہے کہ سٹور آف ویلیو اس وقت ڈالر بنا ہوا ہے, ایکسپورٹر ڈالر کو ہولڈ کیے ہوا ہے, امپورٹر چاہتا ہے میں آج ہی لے لوں تاکہ مجھے آگے تکلیف نہ ہو, ریمیٹنسز سلو ہیں. سو یہ شارٹ ٹرم میں تو یہ ہو رہا ہے. اس میں سے نکلنے کا میں اگر آپ کو ایک راستہ سمجھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. مارچ میں پاکستان نے ابھی IMF کا پروگرام نہیں کیا تھا, سری لنکا نے فروری مارچ میں پروگرام کیا, ان کا روپیہ 360 روپے پہ تھا. آج وہ روپیہ, میں اپنے سامنے چارٹ کھولے ہوئے ہوں, وہ 302 روپے پہ ہے وز ڈالر. سو IMF کی اپروول, IMF کی سٹیمپ, IMF کے فلوز, IMF کی جو ڈاکٹر آف دا لاسٹ ریزورٹ کا ٹریٹمنٹ ہے, اس نے سری لنکا جیسے ملک کو ان دا شارٹ رن 16% اسٹرینتھ دی ہے ان کی کرنسی کو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, مشیر وزارت خزانہ آپ رہے ہیں, اور شبر زیدی صاحب, سابق چیئرمین FPR. گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.